नवाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन यहाँ आज आपकी मौजूदगी जो है वो हम सब के लिए बाइस खुशी है, बाइस फ़ख्र है। और मैं और मेरे साथी सब आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि आप हमारे दरमियान यहाँ पर आज मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जो इब्तदाई कलमात कहे हैं और बड़े सही मुनासिब अल्फाज थे आपके और बहुत सही सोच है। तो बहुत अफसोस है जो शहबाज साहब के साथ कल सलूक किया गया है और मैं यानी कि इस मामले में बहुत दुखी हूँ, लेकिन इससे हमारा जज्बा और भी ज़्यादा बुलंद होता है कि हम अपनी जदोजहद को और तेज़ करें, उसको और मुस्तहकम करें और उसको और मजबूत करें। तो जो सलूक इन्होंने हमारे बाकी साथियों के साथ किया है, जो आज मैं यहाँ पर स्क्रीन में जिनको देख भी रहा हूँ, तो मैं फर्दन तो अब सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको भी वो नज़र आ रहे हैं चेहरे, मुझे भी आ रहे हैं। और जो इस वक्त ऑनलाइन है वो लोग अलहदा हैं, जो यहाँ मौजूद है। मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन अगर उनमें से कोई हैं तो मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो जो सलूक उनके साथ भी इस हुकूमत ने किया है वो यकीनन बहुत ही दुख और अफसोस का बायस है, लेकिन हमें इस पे कोई मायूसी नहीं है। जो सलूक हम सब के साथ जो किया है, मैं अपनी बात तो करता नहीं हूँ, मैं जो हमारे बच्चों के साथ जो सलूक किया है मुझे उसका भी बड़ा दुख और अफसोस है। तो ये पहली बार ये सारे मनाजर ये हमें देखने में आ रहे हैं। और शहबाज साहब ने जिस स्टेड फास्ट होने का सबूत दिया है, जो जिस तरह से वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे मर्द बन के खड़े रहे हैं तमाम मुश्किलों के आगे, और उन्होंने सर नहीं झुकाया और ना ही उन्होंने अपना जो है वो हमारे बयानियों को अपना जो है ना वो कमज़ोर किया, बल्कि उसको और मजबूत करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। तो मैं यकीनन अपने भाई पे बहुत फ़ख्र करता हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जुल्म की रात बहुत जल्द ख़त्म होगी और इंशाल्लाह अच्छा वक्त फिर वापस आएगा, हम सब के लिए आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं बल्कि चाहता था कि मैं बल्कि आगाज़ ही इस बात से करूं, क्योंकि हम अपना जो है वो एक हमारा एक ऐसा मिशन है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस मिशन की कामयाबी जो है ना वो पहले स्टेप पे हमें अपने साथ जो है ना वो क्लियर होना पड़ेगा और हमें अपने अंदर, अपने दिल के साथ, अपने ज़मीर के साथ ये गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि वाक़तन हम हक और सच पर हैं। ये हमें अपने आप से पहले पूछना चाहिए। ना आप मुझ पे जो है ना वो ज़बरदस्ती अपना मुझे कंट्रोल करने पे आप कुदरत रखते हैं, ना मैं कादर हूं कि मैं आपके दिलों और दिमागों पे मैं कोई कंट्रोल करूं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपने आप से पहले ये पूछना चाहिए कि क्या हम हक और सच पर हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये वो सब सही है, और इलेक्शनों में जो धांधली हुई है वो सही है, उसे हम अपना कबूल कर लें। आरटीएस बंद हुआ था तो तकदीर का फैसला समझ के उसे कबूल कर लें। धांधली की बाकायदा नशिस्तें हमारी आंखों के सामने हैं।
जो धांधली हुई है क्या उसको हम कबूल कर लें और मान लें कि जनाब ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो चलें जी, फिर आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों का क्या हिसाब लेना है? आज आप किसी का हक छीन कर किसी और को दे देते हैं और किसी के हक से उसको महरूम करके किसी और की झोली भर देते हैं। तो क्या फिर हम इन सब चीज़ों को तस्लीम कर लें, कबूल कर लें, अपने ज़मीर को मार दें और कहेंगे जी ठीक है आगे बढ़ते हैं जनाब? ऐसा तो होता रहता है, 70 सालों में तो ऐसा होता रहा है, लेकिन क्या आइंदा भी फिर ऐसा होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि इसका फैसला हमें बिल्कुल अब दो टोक तरीके से करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो अदालतों पर जो इस वक्त दबाव है और दबाव डालकर मर्जी के फैसले लिए जाते हैं, तो क्या ये सब सही है? और आप इसके विटनेस हैं आप सब। हमें पता लगता रहता है कि कहाँ किस अपना अदालत में किस अपना जज ने क्या फैसला करना है। अनफॉर्चुनेट, ये इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि अदालतों को दबाव में लाया जाए और उनसे मनमाने फैसले लिए जाएं। उनको दीवार से लगा दिया गया है, ये सही है? पार्लियामेंट को एक कठपुतली और रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बना दिया गया है। इसको मान लें। और आप में से लोग मुझे बताते हैं, मैं तो पार्लियामेंट का मेंबर और मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों नहीं हूँ आज मेंबर नहीं हूँ। आज तक ऐसा कोई मौका नहीं आया कि मैं पार्लियामेंट, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर ना रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से हमेशा अल्लाह ने कामयाबी दी है और कोई आसान है कि मैं अपना, अल्लाह ने मुझे हमेशा ये एजाज बख्शा है। आज पहली मर्तबा मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ, या मैं उस वक्त मेंबर नहीं था जब हम मुशर्रफ के ज़माने में जो है वो एग्जाइल पे चले गए, तो उस वक्त भी नहीं था और आज भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया और निकल गया वजारत उज़्मा से कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और ये है हमारी अदालतों का कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलें छुट्टी करें, जाएं वजारत उज़्मा से भी फारिग। उसके बाद फिर चलें वजारत उज़्मा से फारिग होने के बाद मुस्लिम लीग की सदारत से भी फारिग, सारी फाइल ये क्या आपका दिलो दिमाग इस बात को तस्लीम करता है कि इसको, इन सब चीजों को मान लिया जाए? भाई सियासत जो है वो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मलूज़े खातिर रख कर इंसान सियासत करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। तो अगर जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो चली जाए तो फिर कौन सी सियासत और कैसी सियासत? तो मैं तो समझता हूँ कि ये आज सब चीजों को सोचने का ये दिन है। और मुझ जैसा आदमी जो 3 दफा अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी मेहरबानियों से और आपकी दुआओं से और आपके ताउन से वजीर आजम बना, मैं 3 दफा, तो उसके साथ ये सलूक हो रहा है कि उसको मुल्क से बाहर जो है वो रखा गया 1999 से लेके 2007 तक। और अब अपना जो अदालतों की इजाज़त है मैं बाहर आया हूँ। तो आज ही कोई अजीब गरीब सा मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बड़ी तकलीफ हुई है वो कमेंट्स पढ़ के, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तो अब वो आप भी सब जानते हैं, मैं अब उस पर क्या कमेंट करूं। लेकिन मुझ जैसा बंदा जो है जिसने पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की है दिलो जान के साथ, ये मेरे साथी आपके साथ बैठे हुए हैं, ये जिन्होंने मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान की बिजली को बहाल किया,
پاکستان کی روشنیوں کو بحال کیا، پاکستان کی انڈسٹری کو چلایا، پاکستان کی تجارت کو چلایا، گھروں میں بجلی لے کر آئے، اور پھر کسانوں کے لیے ٹیوب ویل چلائے، بجلی جو ناپید ہو چکی تھی اس کو دوبارہ لے کر آئے، دن رات کام کیا، ڈیم بنوائے، بجلی کے کارخانے لگوائے، اور پھر کہاں کہاں کارخانے نہیں لگے، اور اتنی سپیڈ میں. اور میں اپنے بھائی شہباز شریف کو بھی سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ماشاءاللہ دن رات ایک کر کے یہ بجلی کے کارخانے جو پنجاب میں لگے ہیں، اس کا سہرا شہباز شریف کے سر پر ہے، اور آپ یہ خواجہ آصف صاحب کے سر پہ ہے، اور شاہد خاقان عباسی کے سر پہ ہے، اور جو بھی لوگ اس ٹیم میں شامل تھے ان کے سر ہے. آپ جانتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈار صاحب میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈار صاحب ماشاءاللہ ان کے سر پہ ہے، انہوں نے اس کے لیے وسائل مہیا کیے. ڈار صاحب بھی جانتے ہیں، خواجہ آصف بھی جانتے ہیں، شاہد عباسی بھی جانتے ہیں، اور اپنا ڈار صاحب اور کون سے تھے جو بڑے اس معاملے میں ایکٹیو تھے. اور میں ان سیکرٹریوں کو بھی، سرکاری افسروں کو بھی میں بہت ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس معاملے میں، کہ ہم نے اپنا یعنی ہر دوسرے تیسرے دن پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگیں ہوتی تھی، اور بجلی واپس لانے کے لیے گیس کو پاکستان میں جو ہے نا وہ سپلائی کرنے میں میرا خیال ہے کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور پھر اس کے بعد یہ تو ایک سیکٹر ہے نا. آپ دیکھ لیں آج موٹر ویز پاکستان یعنی اسلام آباد سے پشاور سے لے کے کراچی تک صرف ایک بیچ میں حصہ رہ گیا ہے جو کہ اپنا ہے وہاں سے سکھر سے لے کے حیدرآباد تک، جو ابھی رہ گیا ہے وہ بھی شاید رہ گیا کہ ہمیں ٹرم ہی نہیں کسی نے پوری کرنے دی. ہمارا ٹینیور جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ اس میں پورا نہیں ہو سکا، ورنہ اس کی بھی بنیاد رکھ کے ہم جاتے. تو آج جگہ جگہ پاکستان پہ آپ کو ہائی ویز، موٹر ویز نظر آتی ہیں، اور لوگ کتنے مستفید ہو رہے ہیں. تو اس میں ماشاءاللہ حسن اقبال صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس کی ساری پلاننگ کی، اور پھر ڈار صاحب کا شکریہ جنہوں نے اس کے لیے پیسے فراہم کیے، اور پھر دھرنوں کے باوجود ہم نے وہ سب کچھ اکمپلش کیا جو اس ملک کی ضرورت تھی. اور پھر 4 سال، میں تو 4 سال رہا، 4 سالوں میں ہم تقریباً بہت کچھ کر گئے تھے. اور پھر آپ ہماری جو ہے وہ گروتھ ریٹ آپ دیکھ لیں، گروتھ ریٹ ماشاءاللہ کتنا بڑھ گیا تھا، اور 5.8% پہ جو ہے وہ گروتھ ریٹ ہم چھوڑ کر گئے ہیں، جو کہ آج نیگیٹو چلا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اپنا جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہماری کیا خدمات ہیں اس ملک کے لیے. دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ جیت کر گئے، اور پھر پاکستان کو جو ہے وہ گرے سے ہم وائٹ میں لے کے آئے، فیٹف میں، اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے. گنوانے کی کیا ضرورت ہے مجھے، لیکن آج ہزارہ موٹر وے بھی دیکھ لیں، سیالکوٹ لاہور موٹر وے بھی دیکھ لیں، آپ اپنا لاہور ملتان موٹر وے بھی دیکھ لیں، ملتان سکر موٹر وے بھی دیکھ لیں، حیدرآباد کراچی موٹر وے بھی دیکھ لیں. بلوچستان میں ہمارا بنی ہے، بلوچستان کے اندر جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہائی ویز ہم نے بنائی ہے. صرف یعنی پنجاب کے اندر نہیں، بلوچستان اور پھر گوادر کو کوئٹہ سے ہم نے ملایا ہے. یہ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے. اور بہت ساری سڑکیں بنائی ہیں. اور ابھی دیکھیں یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے یعنی اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ کوئٹہ، یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کا کافی حصہ سنا بن بھی چکا ہے.
اور پھر اپنا جو ہے وہ سندھ کے اندر سے یہ موٹر وے ساری گزر رہی ہیں. ہمارے تو بڑے بڑے منصوبے تھے جو زیر تکمیل تھے اور بہت سارے آج شاید مکمل ہو چکے ہوتے, باقی بھی جو رہ گئے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں آدمی بھی سکھ کی زندگی گزار رہے تھے, پاکستانی سکھ کی زندگی گزار رہے تھے, لوگوں کو روزگار مل رہا تھا, لوگوں کو اپنا جو ہے وہ ان کو چیزیں جو ہے روزمرہ کی وہ دستیاب تھیں, یعنی کہ کوئی مہنگائی نہیں تھی, مہنگائی کا کوئی ایشو نہیں تھا پاکستان میں. تو آج تو ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے. تو یہ جو جدوجہد آپ جو کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں, وہ جو سب سے زیادہ اس کی جو ضرورت ہے وہ صرف اور صرف ان 21 کروڑ عوام کے لیے ہے, یہ عوام کے لیے ہے جو جن کے دکھوں میں اور مشکلات میں آج بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب آج تو پاکستان کے اندر, یہ مجھے بہت ایک سمجھدار بندے نے یہ بات کہی ہے کہ آج کے زمانے میں جتنی کوئی لوگ کمائی کر رہے ہیں اس کمائی سے وہ نہ اس اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے, اخراجات کے ساتھ ساتھ نہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, نہ وہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں جو بم بن کے ان پہ گر رہا ہے, نہ وہ گیس کا بل دے سکتے ہیں, نہ وہ دوائیوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. آج دوائیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. صرف لائف سے سیونگ دوائی جو ہے وہ بھی عوام کی پہنچ اور عوام کی رسائی سے باہر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا لوگ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں. مجھے کوئی آج بتا دے کوئی, وہ کہنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج اچھی خاصی جو تنخواہ ہوتی ہے جو 30,000 روپے تک بھی ہوتی ہے, اس میں جو یہ سارے اخراجات جو ہے نا وہ پورے کرنے کے بعد جو کھانا اس نے پکانا ہوتا ہے اس کے لیے روٹی آٹے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آج تو میں پڑھ رہا تھا کہ اب آٹا جو ہے نا آگے ناپید ہونے والا ہے, گندم ہی نہیں باہر سے امپورٹ کی گئی. بھائی ایک زمانہ تھا ہمارا, بھائی گندم امپورٹ چھوڑ کر ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی, آج اپنا امپورٹ جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو زر مبادلہ چاہیے, اور یہ اب امپورٹ کر کے تو وہ وقت پہ بھی نہیں اب آ سک رہی, تو شاید دسمبر میں قیمتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی اور گندم کی کمی اس ملک کے اندر آ جائے گی. چینی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, اور شہباز صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی تعریف کرنی چاہیے جو انہوں نے انتہائی پریشر کے باوجود چینی کی قیمتیں نہیں بڑھنی تھی. ہم شاید 50 روپے کلو تھی جب ہم آئے تھے اور 50 روپے ہی ہم چھوڑ کے گئے, اور لیکن آج جب سے ہم چھوڑ کے گئے ہیں تو 50 سے آج 100 روپیہ کلو چینی ہو گئی. کوئی ہے پوچھنے والا, مجھے بتائیں, کوئی دیکھنے والا ان چیزوں کا ہے؟ اور پھر میں نے آپ کو یہ پہلے کہا, میں نے کہا کہ پہلے تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ کیا ہم حق اور سچ پر ہیں. اگر ہم حق اور سچ پر ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے, کوئی ہیزیٹیشن یا تحفظ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہوں. تو میں کیا پاکستان میں پوچھ رہا تھا کہ جو کچھ ہم ہو رہا ہے وہ صحیح ہے, اور الیکشنوں میں بات ہو رہی تھی کہ کیا الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ صحیح تھی, اس کو مان لیں ہم. میرا تو ضمیر اس کو قبول نہیں کرتا, اور میں اسی پہ بات پہ میں نے کہا تھا کہ سیاست اور نو سیاست, کوئی انسان کا ضمیر بھی ہوتا ہے, کوئی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں. ہم کوئی فری سٹیزن تو نہیں ہیں آج. آپ پوچھیں اپنے آپ سے, آپ ہیں؟ پوچھیں ذرا, پوچھ کے دیکھیں آپ. جس پارلیمنٹ کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے. مجھے لوگوں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہاں اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے,
وہاں پھر جو ہے نا وہ دوسرے لوگ ہیں جو آ کے یہ ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ جناب آج ایجنڈا یہ ہوگا اور آج اس بل پہ یہ ووٹنگ ہوگی اور فلاں کل یہ ہوگا، کمیٹی فلاں بل کو منظور کرے، فلاں بل کو دیکھے. تو یہ میں سب جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو ہے نا وہ ہے سوچنے والی باتیں یہ کہ ہم نے تو یہ ہماری تو اسمبلی بھی اب معاف کیجیے گا کمپرومائزڈ. تو اس میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہماری عدالتوں کا آپ نے دیکھ لیا حال. جو محمد بشیر صاحب کی جو کورٹ تھی وہ کردل صاحب وہاں سے نکل رہے ہیں اور وہ اس شاباش اس جرنلسٹ کی جس نے اپنا ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے اور آپ یہاں پر کس کو ملے ہیں اور ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ ہم بھی جج صاحب کو مل سکیں. اور وہ کتاب سے وہ منہ چھپا رہا ہے اپنا. کیا ضرورت تھی چھپانے کی؟ اگر دل میں چور نہیں تھا، دل میں چور تھا تو منہ چھپایا نا. بات کرنے کی، جواب دینے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ سوال صحیح پوچھے جا رہے تھے. تو اس طرح سے جو کیا یہ پھر صحیح ہے؟ اور پھر جو ہے وہ میں کیا یاد کراؤں اب جو یہ ملک ارشد صاحب لے کے گئے ہیں، جو کہہ گئے ہیں، ایڈمٹ کر گئے ہیں کہ میں نے انڈر پریشر جو ہے نا یہ فیصلہ سنایا ہے. اور وہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ ابھی اس جج کو تو فارغ کر دیا ہے، وہ ڈسمس ہو گیا ہے، فیصلہ برقرار ہے، الٹی گنگا بہ رہی. اور اسی فیصلے پہ میری بیل کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اندازہ کیجئے آپ. اور میری بیل بھی اسی یعنی کہ جو جج ڈسمس ہو گیا ہے، جس کے بارے میں سینئر جوڈیشری نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں اس بندے کا جو کردار ہے. تو اسی بندے کا فیصلہ قائم ہے، لیکن وہ بندہ جا چکا ہے کیونکہ اس کو سزا ہو گئی ہے اور فیصلہ ہمارے سر پہ ابھی تک لٹک رہا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کو مہنگائی سے جو کچل دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس کے بعد یہ میں اس معاملے میں بالکل جو ہے وہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ سابقہ جو آپ کی اپنا جو ڈی جی آئی سے ہی تھے ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں. اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی آئی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن اینڈ گو ہوم. تو یہ مجھے بتائیں یہ صحیح ہے؟ مجھے آ کے یہ پیغام ملتا ہے ان دا مڈل آف دا نائٹ. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا. تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو مجھے آپ بتائیے، ذرا سوچے کہ پھر یہ سب صحیح؟ اور پھر اس معاملے میں معاف کیجیے گا ذرا. دوسرا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بیان دیا جاتا ہے کہ جرنیل فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے اور فوج جو ہے وہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتی، تو کوئی مداخلت نہیں کرتی. تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے بلایا، چیف آف آرمی سٹاف نے مجھے بلایا
اور مجھے کہا کہ جی آپ یہ دھرنا بند کریں، ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس پہ مداخلت نہ کریں۔ پھر یہ تو کون سی سیاست رہے گی جس میں آپ مداخلت نہیں کر رہے؟ اور آپ کیوں نواز شریف کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں یا کوئی کارروائی کر رہے ہیں؟ ذرا مجھے پتہ لگنا چاہیے اس بات کا۔ تو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، آپ کا تو یہ پیشہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ یعنی کہ کیوں آپ نے پھر یہ بات ان سے کہی؟ اور اگر آپ نے نہیں کہی تو پھر آپ نے کیا اس کی کوئی کانٹرڈکشن دی ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ نے نہیں کہی، تو یہ پتہ لگنا چاہیے نا کہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اور پھر آپ دوسری سیاست میں کیا ابھی میں ججز کی بات کر رہا تھا، یہ جسٹس صدیقی صاحب نے، شوکت صدیقی صاحب نے انہوں نے جناب جو بھری محفل میں کہا ہے اور بار کے فنکشن میں کہا ہے کہ، اور حلف لے کے کہا ہے کہ میرے پاس ڈی جی آئی ایس آئی آئے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے آ کے کہا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف کو آپ رہا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہماری تو پھر 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ میں انہوں نے بھیجی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوٹ لکھپت جیل کے اندر اس کو اچھی طرح سے پڑھا تھا، ریکارڈ کر لیا تھا، لیکن بات آج تک نہیں ہوئی۔ بات کرنے کا موقع اب مل رہا ہے، تو ہم نے بھی بڑا صبر کیا ہے، ہم نے بہت جو ہے نا وہ یہ وقت صبر شکر کے ساتھ گزارا ہے، لیکن پھر بات کرنے کا ایک وقت آتا ہے بھائی، اور پھر جو ہے نا وہ ایک وقت آتا ہے جب ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، پھر تو وہ ٹرننگ پوائنٹ اب آیا ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل قبول چیزیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کون سی 2 سال کی محنت ہے جو آپ نے کی تھی نواز شریف کے خلاف، جو آپ نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور مریم کو چھوڑ دیا۔ الیکشن سے پہلے مجھے بھی اندر کر دیا، مریم کو بھی اندر کر دیا، الیکشن میں دھاندلی کر دی۔ یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ ابھی تو شاید خزان عباسی صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی تھی یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پیچھے کوئی اور کر رہا تھا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے کہا یہ ان سب چیزوں کا ایک دن حساب دینا پڑے گا، اور وہ دن آئے گا، وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، دینا پڑے گا حساب۔ اور ہم اپنا جو ہے وہ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے، اور میں غلام بن کے رہنے کا میں قائل نہیں ہوں۔ انشاءاللہ رہوں گا ایک پاکستانی بن کے، قابل فخر پاکستانی بن کے، انشاءاللہ میں اس طرح سے زندگی گزاروں گا۔ غلامی مجھے قبول نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر یہ سب کچھ صحیح ہے، ہمیں جو ہے نا وہ آرام سے چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں پھر پاکستان کے عوام کی خدمت تو دور کی بات ہے، اس کا نام لینا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، اور ہمارا نہ ذہن، نہ دل، نہ ضمیر اس کو قبول کرتا ہے، تو پھر تو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا، اور میں تو اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور میں نے بالکل دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جو ذلت کی زندگی کم از کم ہم نہیں جی سکتے، اور انشاءاللہ عزت کی زندگی جئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی زندگی انشاءاللہ جینے کی توفیق دے گا، اور وہ
ان ایٹراسٹیز کے خلاف، ان بروٹیلٹیز کے خلاف، اس ظلم و تشدد اور ٹرینی کے خلاف ہم اپنا جو ہے اٹھ کھڑے ہوں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی، اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی. یہ قوم آج مشکلات کا شکار اسی لیے ہے، اس ظلم و ٹرینی کا شکار اسی لیے ہے، مہنگائی کا شکار اسی لیے ہے، بے روزگاری کا شکار اسی لیے ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ اپنے ان فیصلوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، اور پھر کوئی اور اس طرح کے فیصلے کرتا اور ہم ظلم، تشدد اور جو ہے نا وہ ان زیادتیوں کے اور ظلم کے سامنے جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے. تو اگر آج اس قوم نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو آپ یہ کہیں نوٹ کر لیں میری بات کہ انشاءاللہ تعالی تبدیلی سالوں میں نہیں، چند مہینوں میں اور چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئے گی، اور ضرور آئے گی. یہ اپنا جو ہے وہ اس بندے کو لے آئے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، تو سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ حق تو آپ کا تھا، لے اس کو آئے ہیں، نااہل آدمی ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، پاگل ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت سازی، حکومت کرنا کس کو کہتے ہیں، حکومت چلانا کس کو کہتے ہیں. اور اس بندے کو تو کوئی اس شعور ہی نہیں ہے، تو خالی ہے اس کا ذہن. تو اس بندے کو لے آئے ہیں، اور اب پچھتا تو رہے ہوں گے کہ لائے بھی تو ہم کس بندے کو لے کے آئے ہیں، لیکن اب آپ لائیں، آپ ہی کو جواب دینا ہوگا. اس بندے کو آپ نے جو ہے نا مسلط کر دیا اس قوم کے سر پر، تو قصوروار تو سب سے بڑے آپ ہیں. تو یہ بندہ تو قصوروار ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑے قصوروار آپ ہیں، اور آپ کو یہ جواب دینا ہوگا، اور ہم جواب لیں گے، ہم ضرور لیں گے جواب. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو پی ڈی ایم ہے اس کا یہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 6 مہینے میں، سال میں یہ ہو کر رہے گا. تو شہباز صاحب کو آپ گرفتار کرتے ہیں، یعنی دیکھیں میں بھی اس بات کی میں احتساب، شہباز صاحب کو تو آپ گرفتار کرتے ہیں، اور شہباز صاحب جو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جدی پشتی، جو ماشاءاللہ صنعت کار فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اپنا آج سے نہیں ہے، 1937 سے ہے. تو جب پاکستان بنا تو اللہ کے فضل و کرم سے اچھا بھلا صنعت تھی ہماری اس زمانے میں. اور پاکستان کے بننے کے چند سالوں بعد 1972 کے شروع میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی ہے تو پاکستان میں سٹیل کا سب سے بڑا ادارہ تھا، اس کو نیشنلائز کیا. شہباز صاحب جو کہ ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ سے ہیں، اور ماشاءاللہ اس زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو کاروبار تھا 1972 میں اربوں روپے کا کاروبار تھا، اربوں کا. آپ ریکارڈ کی بات ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا، ہزاروں لوگ تھے جو کام کرتے تھے ہمارے فیکٹری میں. تو اس کو تو آپ نے پکڑ لیا کہ آپ کے ذرائع جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے، آپ کے جو ہیں وہ اس سے آپ کے اخراجات سورسز سے میچ نہیں کرتے. تو بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں میچ کرتے. تو آپ نے عاصم سلیم باجوہ، جنرل عاصم سلیم باجوہ، اس کو تو آپ نے پکڑا ہی نہیں. پکڑا آپ نے شہباز شریف کو لیا ہے. پکڑنا تو اس کو چاہیے تھا آپ کو، جس نے پچھلے 15-20 سالوں میں پتہ نہیں کہاں سے ریسورسز کروڑوں روپے، اربوں روپے کے اثاثے بنا لیے ہیں آپ، اور وہ بھی ملک سے باہر بنائے ہیں آپ نے اثاثے. پکڑے گئے ہیں، اور اس پہ تو یہ وزیر اعظم جو سو کالڈ وزیر اعظم ہے، اس کا استعفیٰ بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو کلین چٹ دے دیے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، جیسے کہ انہوں نے
عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جو ثاقب نثار صاحب سے کلین چٹ حاصل کی تھی، اس کو بھی کلین چٹ دے دی. میں بنی گالا کی بات کروں، اور اس کو انہوں نے عاصم سلیم باجوہ کو کلین چٹ دی ہے کہ آپ جی بہت محترم ہیں، آپ تو بالکل صحیح ہیں، دیانتدار ہیں، بہت اچھے ہیں، لیں بیٹھیں، آپ نہیں باہر جا سکتے، آپ نہیں چھوڑ سکتے. اور شہباز صاحب کو پکڑ کے اندر کر دیا ہے. تو بھائی ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، روز روز دیکھ رہے ہیں. اور پھر ہم اپنا جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ جدوجہد نہیں کریں گے اس ساری ناانصافی کو، بے انصافیوں کو بدلنے میں، اس سارے زیادتی اور ظلم کو ختم کرنے میں، اس سارے جو ہے وہ ایسے نظام کو جو کہ اپنا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہو، اور جو کسی کی حق تلفی کر کے کسی اور کو بٹھایا گیا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف تو کھڑا ہونا، تو ہمیں تو ہمارا قرآن بھی یہی ہدایت کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ باطل کے خلاف کھڑے ہو تو پھر پیچھا نہیں دکھانا، پھر پیچھا نہیں دکھانا. تو ہم انشاءاللہ پھر اب پیچھا نہیں دکھائیں گے. میں بالکل جو ہے وہ سمجھتا ہوں، لیکن کہ بعض حضرات شاید بہت وزن نہیں اٹھا سکتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر دل ذرا بڑا کر کے تھوڑا وقت اگر مشکل اگر آتی بھی ہے اس کو برداشت کر کے، تو اگر اپنا کردار اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر دنوں میں بدل جائے گی، ان سب مصیبتوں سے نجات مل جائے گی. اور یہ جو غلامی ہماری جو چل رہی ہے، یہ غلامی کا دور ختم ہو جائے گا، یہ غلامی ختم ہو جائے گی. یہ میں اللہ کے فضل و کرم سے دعوے سے کہتا ہوں. یہ بات صرف تھوڑا سا اپنے اندر حوصلہ ہم نے پیدا کرنا ہے، اپنے عزم کے اندر جو ہے وہ مضبوطی پیدا کرنی ہے. اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو بہت جلدی انشاءاللہ حالات تبدیل ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آج اپنا جو ہے وہ کل آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اپنا وہاں، میٹنگ کے حوالے سے اب اپنا جو ہے وہ، اور پھر جو فیصلے جو ہوئے ہیں ہمارے اے پی سی کے اندر، ان فیصلوں کو جو ہے وہ اب ہمیں عملی جامہ پہنانا چاہیے، اور ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اور ہمیں ہمارا اتحاد جو ہے اس میں اگر ابھی اپنا کچھ اگر ایسی کوئی ہے اپنا جو کہ جن کو تھوڑا سا حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ضرور دینا چاہیے. لیکن میرا مطلب کہ جو اس وقت پورے حوصلے اور اسپرٹ میں ہیں، ان کو انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری اپنی پارٹی کو بھی اپنا کردار خود بھی ادا کرنا چاہیے. ایک تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھرپور کردار، ایک اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور کردار. اور ماشاءاللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قابل ہے کہ اپنا خود بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ جولی پی ڈی ایم کی جولی میں جائے گا. تو ایک تو یہ بات ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں آج بیٹھ کر تو زیادہ سے زیادہ کل تک اپنا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دے دینا چاہیے. یا اگر کوئی پروگرام آپ کے پاس اس وقت بن چکا ہوا تو آپ برائے کرم مجھے آگاہ کریں. اور کل آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے لے کر آئیں. اور پھر آگے اب گلگت بلتستان کے انتخابات بھی آ رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں اب بھرپور طریقے سے گلگت بلتستان کے الیکشنوں میں حصہ لینا چاہیے، اور وہاں ہر طرح سے ایسے کسی بھی ہتھکنڈوں کا دفاع کرنا چاہیے کہ جو خدا نخواستہ اس الیکشن کے اندر کوئی اپنا خدا نخواستہ کو ہاتھ دکھانے کا کوئی ارادہ رکھتا ہو تو اس کو ناکام کرنا چاہیے.
تو میں ان باتوں کے بعد میں واپس مائک جو ہے میں آپ کو دوں گا، اور میں آپ کے ساتھ ہی یہاں پر موجود ہوں۔ آپ برائے کرم اب بتائیے کہ کس طرح سے آپ اپنا ہم ایک پی ڈی ایم کو اور پی ایم ایل این کو آگے آنے والے دنوں میں کیا آپ کا پلان ہے۔ اور میں انشاءاللہ آج بھی ہوں، اور انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ بھی میں اویلیبل ہوں، اور انشاءاللہ مجھے جو بھی اپنا آپ میری ڈیوٹی لگائیں گے یا مجھے اپنا کوئی فرض سونپیں گے، میں انشاءاللہ اس کو ادا کروں گا۔ اور سب کو بہت بہت شکریہ، مجھے آپ نے باتیں سنی ہیں۔ کل چونکہ سی ڈبلیو سی کا بھی اجلاس ہے، تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے بیٹھ کے تقریباً یہی بات کرنی پڑے گی۔ اس میں زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات ہمیں پہنچانی چاہیے۔ حفیظ الرحمان صاحب کو میں سامنے دیکھ رہا ہوں، اور میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت حفیظ الرحمان صاحب سلام، راجہ صاحب آپ کو بھی سلام، اور حفیظ الرحمان صاحب بھی اس سلسلے میں کچھ ہمیں بتائیں گے تو ذرا ہمارے علم میں اور اضافہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ آسر اقبال صاحب، واپس آپ کی طرف مائک بھیج رہا ہوں میں۔